बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 29 अक्टूबर बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने, और स्पीड मेरी अब थोड़ी स्लो होगी, वीडियो शायद लंबी हो जाए। इमरान खान से मुलाकातों के लिए 2 लिस्टें जारी हुई हैं। एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कल अडयाला जेल में मुलाकात करेंगे, आमद वो होगी या नहीं, अब ये बड़ा अहम मामला है। सुहेल अफरीदी के हल्के में ख़ास तौर पर आज ड्रोन हमला किया गया। वहाँ पर सड़क बंद, धरना और बेगुनाह कातिलों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने के आज बाकायदा FIRs भी। और मुलाकातों के सिलसिले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का हाई कोर्ट को जो ख़त, नवंबर के महीने में तब्दीलियों में नए वज़ीर आज़म का नाम भी आ रहा है, और जान बचाने के लिए मरियम नवाज आज मुनाफिकीन उलमा के साथ मुरीद के पर, और उसमें उलमा हमायत कर रहे हैं। 20वीं तफसील से बात करेंगे। मोहसिन नकवी इस वक्त ईरान पहुंचा है। अब्राहम अकॉर्ड मायदे का मामला क्या है? कल सेनेट के इलेक्शन भी हैं। ANP की हॉर्स ट्रेडिंग से इस वक्त इनकार है, और मुखालिफ उम्मीदवार कौन है? और 9 मई के केसेस में गुजरात में आज बहुत बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ बाइज्जत रिहा हुए, और ईमान मज़ारी उनके खामन को जो गिरफ्तारी का मामला अदलिया में, उसमें मैंने आज थोड़ा सा इनको रगड़ा लगाना है अदलिया को। और ख्वाजा आसिफ ने जो जहर में बुझी हुई खतरनाक जहरीली ट्वीट्स और बयानात किए हैं, उस पर भी तफसील से बात करनी है। और इसी से बल्कि शुरू करूँ, ये जो मामला बड़ा अहम है। कतर में और इस्तांबुल में आपको पता जो मुज़ाकरात हुए, उन्हें बाकायदा मनसूबा बंदी से नाकाम किया गया। और ख्वाजा आसिफ के मुज़ाकरात से पहले आपको बयानात याद होंगे, जिस तरह उसने बयानात दिए। अभी भी वो तैश दिलाने के लिए अफगान हुकूमत को जो बातें कर रहा है, जहरीले बयानात, ये अफगानिस्तान को जाने से पहले भी खुला दुश्मन करार दे रहे थे। और अभी भी जो मौजूद अफगान मुहाजिरीन थे, उनके बारे में जो बयानात थे, पश्तूनों के बारे में, पख्तूनों के बारे में, वो भी आप जानते हैं। अब इसने कहा जी कि वहाँ हुकूमत जो है, अफगान हुकूमत, वो इंतशार और धोखा देने वाली हुकूमत है। ये बरादर ममालिक की मिन्नतें कर रहे हैं, दरख्वास्तें कर रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, और हम इतनी ताकत रखते हैं कि इन्हें गारों पर छुपने में दोबारा मजबूर करेंगे, दुम दबाकर भागने पे मजबूर करेंगे, और पूरी दुनिया के लिए कह रहा है हम एक नया दिलचस्प मंजर बनाएंगे। अंदाज़ा करें, ये वज़ीर दिफा है पाकिस्तान का, और ऐसे मुल्क के बारे में जिसके साथ 40 साल से इनकी दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात, और इसकी ट्वीट मौजूद है इनके इनखला के वक्त, ये ताकतें तुम्हारी और खुदा हमारा। आज ये कह रहा है हम तुम्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर करेंगे। और इसने फिर और भी बहुत सारी बातें की हैं इसमें, कि यहाँ जो कब्रिस्तान बना हुआ है, ये ताकतों के खेल का मैदान है, हमारे साथ लड़ने की कोशिश करो, दुनिया देखेगी। मतलब वो जो बयानात हम इनसे उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान के, नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं, वहाँ जरूरत नहीं हुई। यहाँ हिंदुस्तान की जंग के दौरान आले शरीफ के मुंह से मोदी का नाम नहीं निकला, घबराहट होती थी इन लोगों को। और यहाँ अफगानिस्तान पे फुल चढ़ाई। देख लें कि अब उन्हें गारों में धकेलने की बातें कर रहा है। उनकी ज़िंदगी गारों में गुजरी है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है। वो हो सकता है चाहते हो ये गारों में उनके साथ जाए। बहरहाल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, उनका एक बयान था हिंदुस्तान की जंग के दौरान, कि हिंदुस्तान एक शाइनिंग मर्सिडीज, हम एक कूड़े का ट्रक, डंपर। आज ये मामला पाकिस्तान के साथ बना हुआ है अफगानिस्तान का, कि एक शाइनिंग मर्सिडीज है, हम उनके सामने है तो नहीं बहरहाल, लेकिन कि वो कूड़े का ट्रक समझा जाता है। क्योंकि हमारे पास मिसाइल है, जंगी जहाज है, बड़ी फ़ज़ाई ताकत है, रवायती हथियार है, बड़ा कुछ है। खराश भी मर्सिडीज़ को, लेकिन आ जाए तो नुकसान मर्सिडीज़ का है। ये 2 मुसलमान ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ। अंदाज़ा करें कि हालात किधर चले गए। अवाम यहाँ सुलह की बात कर रही है, लेकिन वज़ीर दिफा जानबूझ उस मामले को इतना बढ़ा रहा है कि जंग की तरफ जाए, क्योंकि इन्हें तो पता है ये भाग जाएंगे। जैसे अशरफ गनी भाग गया, ये भी भाग जाएंगे। जो तबाही बर्बादी मुशर्रफ करके भागा था, उसी तरह इनके लिए तो दुबई में, अरब अमारात में, अमेरिका बरतानिया के जहाज़ भी तैयार हैं, वहाँ अकामे भी तैयार हैं। पीछे अवाम ने 20-25 साल तक दहशतगर्दी बर्दाश्त करनी है, इसका तो इनका कोई नुकसान नहीं। अफगानिस्तान की हुकूमत इन्हें कहती है हम इन्हें नहीं मानते, ये अवाम के वोट से नहीं आए। ये अफगानिस्तान की हुकूमत को कहते हैं ये अवाम की वोट से नहीं आए। दोनों एक जैसे। यहाँ वो कहते हैं तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, वो कहते हैं अवाम को तुमने दबाया हुआ है। अब ये धमकियां जो एक दूसरे को दे रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी ईरान में जफियां डाल रहा है, मुलाकातें कर रहा है। कोई मुनाफकत की समझ नहीं आ रही। अवामी हुकूमत नहीं है तो फिर ये वज़ीर ख़ारजा से इसहाक डार हाथों में हाथ डाल के, या ख्वाजा से बोला याकूब से दंदियाँ निकाल के, ये जो नज़र आ रहा था कि अभी भी जो लाडियाँ कर रहा है मोहसिन नकवी ईरान में बैठा हुआ, ये क्या है सारा मामला? ईरान के सदर से जो मुलाकात, उसमें ज़ाहिर एक तो अब्राहम अकॉर्ड माहदे में बुलाने के लिए गए हैं, मुज़ाकरात की जो वो ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ ये बात करें हमने जंग करनी है। क्योंकि नज़र यही आ रही है, देखें असल वारदात इनकी है कि एक आंखें दिखाए, दूसरा जाके मिन्नत अल्लाह करे। अब चूंकि ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, इन्हें अवाम का नहीं पता। रेहाना डार से इलेक्शन चोरी करके ख्वाजा आसिफ आए हुए, ये कह रहा है दिल्ली से डोरें हिलाई जाती हैं काबुल की, वो कहते हैं अफगानिस्तान के कि आपकी डोरें ट्रंप हिलाता है, ट्रंप आपका माई बाप है, और क्या क्या कहते हैं, वो बातें आपने पढ़ी होंगी सोशल मीडिया पे। अब ये अफगानिस्तान में सिर्फ रजीम चेंज ऑपरेशन चाहते हैं ट्रंप के, वहाँ तक बगराम एयरबेस से मिल जाए, मिलिट्री अड्डे मिले, मादनियात निकलती रहें, पूरे खत्े में चीन ईरान के मामलों को रोक टोक न सके। वो अफगानी मानने पर तैयार नहीं है।
اب اس کے لیے پہلے اپنے ملک میں آگ لگائی جا رہی ہے. جو کالعدم تنظیموں کے ذریعے جو فالس فلیگ آپریشن ہو رہی ہیں، چھاتیں آج بھی نظر آ رہی ہیں. اس میں فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں، عام عوام بھی شہید ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤ گوشت کے لیے یہ اپنی پوری بھینس مار رہے ہیں اس وقت. یقین کریں تازہ ترین واقعہ جو وادی تیراہ میں ہوا، سیکورٹی فورسز اور کالعدم تنظیموں کی جھڑپ میں، وہاں خواتین اور بچے 6 فوجی اور ایک کیپٹن ڈاکٹر بھی شہادتوں میں شامل ہیں. اور انہوں نے جان بوجھ کر سہیل آفریدی کا حلقہ چنا وادی تیراہ، تاکہ یہ بیانیہ بنائے کہ دیکھیں سہیل آفریدی بھی آپریشن ہیرو. اب سہیل آفریدی نے JF-17 کے بموں کے سامنے تو نہیں کھڑے ہونا، نہ اس نے بندوق اٹھا کے کہنا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے آئین اور قانون کے تحت رہ کے لڑنا ہے، کیونکہ یہ لڑائی ہے ہی آئین اور قانون کی بالادستی. اس سے تو کہتے ہیں وہ باہر ہم نکلیں گے ہی نہیں. اب یہ آئین اور قانون الگ بات ہے کہ ریڈ لائٹ ایریا میں ناچنے والی سو طوائف بنا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. اور یہ جو پارلیمنٹیرین ہے، حکومتی صحافی ہیں، عسکری صحافی ہیں، یہ اس آگ میں اپنے ہاتھ تاپ رہے ہیں. سہیل آفریدی نے جو آج بات کی نا کہ یہ جتنے لوگ خاموش دیکھ رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، یہ سارے اس آگ میں جلیں گے. جو ظالم کو ظالم نہیں کہہ رہے، ہاتھ نہیں روک رہے، یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچ جائے گی. میرا نہیں خیال یہ تو ذرا بہت سارے ان سے بھاگ جائیں گے. اس سے پہلے ابھی مریم نواز کی جو چند کنیزیں اور خواجہ آصف اور یہ بیوٹی پارلر اور خادمہ اور نائی اس طرح کے ویزے لے کے کامیں لے کے بھاگتے رہے، یہ بھاگ جائیں گے ایسے. پیچھے پاکستانیوں نے جلنا ہے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان معاملات سے بچائے. ابھی رنگ روڈ دھرنے میں جو خان ولی آفریدی کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، سیکورٹی فورسز مارٹر گولے مار رہی ہیں تو کالعدم تنظیمیں فائرنگ کر رہی ہیں. ایک مارٹر گولہ وہ گھر میں جو جا کے پھٹا، وہاں بچوں کو کھانا بنانے والی اس کی بہن شہید ہوئی، اس کے بچے لہو لہان ہوئے، اور کرفیو چونکہ لگا وہ لاشیں تک نہیں اٹھائی جا سکتی. بھئی یاروں مددگار وہ سانگن میں پڑے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں نہیں لے کے جا سکتے. اور یہ کرنے والے محافظ حرمین شریفین، محافظ بیت المقدس، امن فورس کے بانی اسرائیل جا کے امن کریں گے. اپنی عوام کو امن کے تحائف دیکھیں کیسے بانٹے جا رہے ہیں. غزہ میں جا کے کیا کریں گے وہ تو ان کی اپنی حکومت کے لوگوں کو نہیں پتا اس وقت. آپ یقین کریں میں نے بہت سارے آج حکومتی رہنماؤں سے گفتگو کی، میں نے ان سے معاملات پوچھنے کی کوشش کی کہ پارلیمنٹ سے معاملات ہو رہے ہیں، افغانستان کے معاملات ہو رہے ہیں، فلسطین اب فوج بھیج رہے ہیں، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کچھ کیا ہو رہا ہے. ایک حکومتی رہنما سے میں نے پوچھا، اب نام کیا لوں، سینئر رہنما ہے، کہ میں نے کہا مشرق اور مغرب کے دونوں بارڈر پر صورتحال کشیدہ ہے، آپ غزہ میں فوج کیسے بھیجنے کے قابل ہے؟ اتنے ہزاروں لوگ وہاں چلے گئے. وہ کہتا ہے یار سانوں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، انہیں پتہ تک نہیں ہے کہ مسلح تنظیمیں. میں نے کہا ہتھیار اگر وہ نہیں ڈالتے لڑائی ہوگی. ایک اور رہنما سے میں نے پوچھا، وہ سینئر ہے، بزرگ آدمی ہے ان کا بہت بڑا. اس نے کہا جی میں پوچھ کے کسی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، میرے نالج میں نہیں ہے. چونکہ یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، الیکشن لوٹ کے آئے ہوئے ہیں، انہیں ان معاملات سے نزدیک سے بھی نہیں گزرنے دیا جاتا. یہ سارے معاملات وہ فیلڈ مارشل اور یہ سارے جو لوگ وہ کر رہے ہیں. تحریک انصاف کہہ رہی ہے پارلیمنٹ میں لے آئیں، ربر سٹیمپ ہے، جھوٹے ہیں، 2 نمبر ہے، یہاں معاملات طے کریں، یہاں بات کریں، تھوڑی سی ان کو عزت دے دیں. فلسطین کے حوالے سے ابھی مزاحمت کاروں کا بیان آیا ہے کہ جو رفح میں اسرائیل پہ حملہ ہوا اس میں کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے تو جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا. اب یہ وہی فالس فلیگ آپریشن بنا کے 125 دفعہ جنگ بندی کی اسرائیل وہاں کر چکے واردات. اور وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ضمانتیں دی ہوئی یا ٹرمپ کے منصوبہ کیے ان کا کام ہے حملے رکوائیں، ہم سے تو اسلحہ چھیننے کی کوشش کریں، آ کے کر لیں کوشش. ترکی نے بھی اس پہ بڑا بیان دیا ہے کہ غزہ میں جو حملے ہیں اس میں جو بھی نقصان ہے، 94 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور کہہ رہے جنگ بندی پہ عمل نہیں ہو رہا. اب ترکی کو اسی لیے اس معاہدے میں امن کا حصہ نہیں بناتے فوج کا، اور وہ بنا رہے ہیں کس کو؟ پاکستان، آذربائیجان اور انڈونیشیا کو. اور آپ دیکھ لیں کہ اس جنگ بندی کی خلاف ورزی پر آپ کو ان کا کوئی بیان، کوئی ٹویٹ نظر نہیں آئے، کیونکہ یہ جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں یاد رکھیں یہ اسی بڑے منصوبے کا حصہ ہیں. یہ جو پاکستان میں تباہی بربادی کا کھیل ہے، آپ خاص طور پر ادارے اٹھا کے دیکھیں نا. اور میں اس میں عدلیہ کی ہمیشہ بات کروں، عدلیہ بہت بڑا ادارہ جس میں ایک تو گجرات سے تاریخی فیصلہ 9 مئی کے مقدمے کو اڑا دیا گیا، ملزمان بری ہوئے. سرگودا اور پنڈی لاہور کی عدالت میں یہ چوتھی عدالت ہے 9 مئی کا کیس ہواؤں میں اڑا ہے. اس میں 30 ملزمان جس میں صوبائی اسمبلی کا وہ چودھری سلیم سرور جوڑا بھی ہے وہ بھی، اور باقی تمام جو لوگ تھے مقدمات وہ ہوا میں اڑا دیے. کیس میں پہلے بھی عمران خان کے آپ کو پتا ہے کہ اس میں لاہور میں 9 مئی میں جو ضمانت ہوئی وہ بھی اسی 9 مئی کے کیس کی بالکل ویلیو ختم. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، محمود رشید، شاہ محمود، عمران خان، یہ بے گناہ جیلوں میں قید بیٹھے ہوئے. کیسز باہر 9 مئی کے عدالتیں نہیں مان رہی، کہ اپنی عدالتیں نہیں مان رہی. اور یہاں عدلیہ میں ججز نے جو قانون کا، میں سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن فیملیز اور بچے دیکھتے ہیں، انہوں نے قانون کی ماں بہن ایک کر دی ہے. اب ایمان مزاری اور اس کے شوہر ہادی علی چٹھا کے ساتھ جو دیکھیں اسلام آباد کچہری میں آج ہوا، 2 بجے سے بلایا، جج افضل مجوکا اندر چیمبر میں بیٹھا ہوا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہادی علی چٹھا کمرہ عدالت سے جائے تاکہ میں پیچھے سے وارنٹ جاری کروں. وہ کہہ رہے میں کھڑا ہوں یہاں پہ، مجھے بلائے، میری بات سنیں. جج کہہ رہے نہیں تم یہاں سے جاؤ تاکہ میں پیچھے سے وارنٹ جاری کروں، اور پھر اسے ہتھکڑیاں ڈال کے وہاں گرفتار کر لیں.
کیس کیا ہے سائبر کرائم کا, وہ جو پروسیکیوشن, اچھا 4 گواہ انہوں نے پیش کیے, وہ چاروں کے چاروں سائبر کرائم کے ملازم, اور چلان میں آپ دیکھیں کیا ہے اس کے اوپر, جو ان کی ایمان مزاری کی ٹویٹس کو خامد ہادی علی چٹھا نے ری ٹویٹ کیا ہے. مطلب اور ایمان مزاری پہ تو تپے وہ سرفراز ڈوگر کی عدالت کے اندر جو آئینہ دکھایا, پھر بلوچ مسنگ پرسن پہ وہ بولتی ہے, پھر وہ بلاسمی میں جو کیسز ہیں طاہر اشرفی کے بھائی پر, وہ کتنے طاقتور لوگ ہیں وہ ہائی لائٹ کیے. اس سے پہلے بھی جنرل باجوہ کا معاملہ تھا. یعنی مزاحمت کرنے والے لوگوں کو نشانہ عبرت بنا, لیکن یہ مزید لوگ طاقت سے اٹھ رہے ہیں, مزید لوگ. اسلام آباد میں آپ دیکھیں جسٹس سمن رفعت امتیاز کی عدالت میں وکیل ہیں کلثوم خالق ایڈوکیٹ, اس کا لائسنس انہوں نے منسوخ کیا, معطل کیا اور مقدمہ ڈالا غداری کے آرمی چیف کے حوالے سے ٹویٹ کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لائسنس منسوخ کیا, اور طاقت و بدماشی کا عالم ہے ظاہر ہے. وہ وکیل صاحبہ جو ہے پہنچ گئی کلثوم خالق اسلام آباد ہائی کورٹ رٹ کر کے. جسٹس سمن رفعت بھی دلیر, اس نے وہ کیس لگا دیا, اور نہ صرف لگایا بلکہ چیف آف آرمی سٹاف کو توہین عدالت کا فریق بنا کے کل سماعت بھی مقرر کر دی. اب اللہ رحم کرے جسٹس سمن رفعت صاحبہ کو کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دیا, اس وکیل کو ہی نہ راستے سے ہٹا دیں, کیونکہ یہ جو پاکستان کی تاریخ میں اس وقت عدلیہ کا حال ہے. ابھی میں کل تحریک انصاف کی ایک رہنما سے بات کر رہا تھا, وہ چھپی ہوئی اس وقت, وہ کہہ رہی ہیں ایک عدالت لگائی جج کے گھر کے باہر, جج نکر پہن کے وہاں آیا ہوا بیٹھ کے رات کے 11 بجے مجھے کہہ رہا تھا کہ مجبوری ہے ریمانڈ دینا, حکم ہے, میں کیا کروں. مطلب روز محشر باخدا یہ سارے کے سارے الٹے ہوں گے, یقین کریں ان کا انجام اس دنیا میں بھی اللہ نے چاہا اور ان کی اولادوں کا بھی وہ حشر ہوگا. یہ جو ناانصافی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, بے گناہ لوگوں کی آزادی چھین کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, ان کو اللہ تباہ و برباد ضرور کرے. یہ میری دل سے یقین کرنے دعا ہے. یہ ابھی یہ آفریدی عدالتوں کی تعریف کر رہے تھے کہ جی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ ملاقات کا حکم دے رہے ہیں, اور حالات اس لیول پر گر چکے ہیں عدلیہ کے, انصاف لینا, کیسز کو مقرر کرنا تو چھوڑ دیں. صوبے کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سرفراز ڈوگر کو جو خط لکھا تھا عدالتی حکم نامے کی, اس کی تصدیق والی کاپی نہیں لے سکتا ہوا کہ درخواست دائر کرنی ہے توہین عدالت کی. یہ 26ویں ترمیم کے بعد آئین کو انہوں نے وہ کھلواڑ کیا, تباہی اور بربادی پھیر کے رکھ دی. یقین کریں پہلے تو تاخیر کرتے تھے, التوا کرتے, جج بھاگ جاتا تھا, جج اٹھتا تھا, بیٹھتا تھا, غائب ہو جاتا تھا. اب تو باقاعدہ ایسے پامال اور ذلیل کیا کہ لوگوں کا ایمان اعتماد اس قانون سے بالکل اٹھ سے کھل کے بے ایمانی کریں اور طاقت کے نشے میں کھلواڑ کریں. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. ابھی وہ سابق جج صاحب ہیں جمشید جدون شہید, تمغہ شجاعت ہیں, ان کے بیٹے کو عمر جدون کو 25 دن ہو گیا اس وجہ سے اغوا کی, اس نے غزہ کے اوپر احتجاج کیا, اور وہ ایسے ہی غائب ہے جیسے یہ لبیک کے 2 رہنما غائب ہیں. آپ کو پتا ہے اتنی بڑی پارٹی اور 2 مسنگ پرسن. اور مریم نواز کو چابی بھر کے جو آج چھوڑا لبیک کے خلاف, وہ کیا کہہ رہی ہے, اتحاد بین المسلمین کمیٹی بنا کے. بریلوی مکتبہ فکر کے 2 علماء انہوں نے بٹھائے, مفتی منیب الرحمان کو اور ڈاکٹر راغب حسن, جان بوجھ کے ایک دائیں ایک بائیں, اور انہیں مریم نواز نے آج باقاعدہ دین سکھایا ہے انہیں, کیونکہ دین پہ اسلام پہ لیکچر دے رہی تھی. کہتے ہیں میں مذہبی خاندان سے ہوں, میری پرورش مذہبی خاندان میں ہوئی ہے, آپ کو کیا پتہ ہے دین کا. وہ انہیں بتا رہی تھی, یہ جن کی یقین کریں وہ مطلب جو نیب کے دفتر نہیں جاتی تھی نامحرموں کے سامنے, پھر مسافر آپ نے دیکھے بادشاہوں سے, یہ کتنی مذہبی ہیں. یہ پیچھے انہوں نے احادیث اپنے لکھوا دی, مولانا ساتھ بٹھا دیے, دونوں مفتی صاحبان جنہیں قرآن پاک اور احادیث زبانی یاد ہوتی, ہمیں تو نہیں ہوتی. 4425 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے پاس لکھی, سامنے پڑھی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت. اہل فارس نے جب کسرا کی بیٹی کو حکمران بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن کے معاملات ایک عورت کے سپرد ہو. یہ پنجاب کے حالات دیکھ لیں, پاکستان کے حالات دیکھ لیں, کیونکہ سب کچھ مریم نواز کے سپرد ہے. ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں, انصاف قتل ہو رہا ہے, مینڈیٹ چوری ہے, عورتوں کو جیلوں میں رکھا جائے, ظلم و ستم, اور ہر جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کوئی کلمہ حق کہنے کی جرت نہیں. مریم نواز خود اسرائیل کا نام نہیں لے سکتی, اتنی جرت نہیں تھی جس نے نریندر مودی کا نام نہیں لے سکتی. ایسے ہی نیتن یاہو کا اسرائیل کا نام اس کے منہ سے سنا ہے آپ نے, پوری تقریر کانپنے لگ رہے تھے ہونٹ, لفظ گگیا رہی تھی, کہتے مجھے اللہ نے ایک کرسی دی ہے. میں وہ ایک بیان, مجھے وہ سنی لیونی ہے ایکٹریس, آپ جانتے ہوں سارے, ان کا انٹرویو یاد ہے, کہ مجھے بھی خدا نے بڑی عزت دی ہوئی ہے. بہرحال ایسی عزت انہیں بھی ملی ہے, کرسی انہیں بھی ملی ہوئی ہے. نعوذ باللہ, یہ رشک کمر کو پتہ نہیں خدا سمجھتی کہ جنہوں نے کرسی تو انہوں نے دی ہے, سب کو پتہ, کہ خود ان کے الفاظ ہیں, میں جس راستے پہ چل کے آئی ہوں وہ سب جانتے ہیں. پوچھ رہی تھی محترمہ کہ 600 لاشیں کی باتیں کرتے ہیں, 600 لاشیں کہاں ہیں؟ وہ لال مسجد کی لاشیں نہیں ملی آج, 26 نومبر تحریک انصاف کی, بلوچستان مسنگ پرسن کی, خیبر پختونخوا کی. جس طرح ان کی منی ٹریل نہیں ملی, نواز شریف کے احساسوں کا ریکارڈ نہیں ملا, ان کے منصوبے چلا دیے گئے الیکشن کے بعد, جس طرح انہوں نے 2024 یہاں لاشیں تو وہ بیچارے پیسے دے کے نہیں لے سکتے یہاں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو حالات بنائے کس نے بنائے اور کیسے بنائے.
بہرحال اگلی اہم خبر وہ جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے انہی کی واردات ہے نون لیگ کی. یہ پہلی واردات ان کی منظر عام پر آئی ہے وہ باقاعدہ منصوبے کے تحت. یہ جو آرمی چیف آپ کو پتا ہے جب جا رہے ہیں ان کا وقت آئے تو پھر وہ نوٹیفیکیشن, یہ اسی لیے نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا, لیکن یہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. پنڈی اسلام آباد میں جو بینر لگائیں گے تسی نہ جاؤ, وہ فلموں والے ڈائلاگ, یہاں بھی انہوں نے بڑے ڈائلاگ آپ کو پتہ لکھے, باتیں جانے دیں, ایکسٹینشن نہ لیں, مطلب ملک میں مارشل لا لگا دیں, تم گئے تو نظام گیا. مطلب یہ راحیل شریف, ایوب خان, ضیاء الحق, مشرف سب کے دور میں آخری ادوار میں آپ دیکھیں کہ وفادار اسی طرح یہ وارداتیں یا واردات کرنے والے ہی کرتے تھے. اور یہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے بینر ہے کہ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ان کی 26ویں ترمیم میں ملازمت پکی ہے. بھائی نوٹیفیکیشن جاری کر کے جان چھڑاؤ. انہوں نے الٹا بینر لگوا دیے تاکہ آرمی چیف پہ دباؤ بڑھے, 27ویں ترمیم میں صدر بننے کی کوشش نہ کریں. بے شک مارشل لا لگا دیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ مارشل لا انہیں سوٹ کرتا ہے. ان کے پاس ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کم از کم آ جائے گا کہ جی ہماری بھی حکومت گرائے گی, ہم بھی عوام میں نکلنے کے قابل ہوں. اس میں تو خیر نہیں ہوں گے, انتخابات میں تو فارغ ہیں. کل سینٹ کے انتخابات یاد آ گئے, خرم ذیشان خان کا نامزد امیدوار ہے, کورنگ کینڈیڈیٹ عرفان سلیم ہے, تو پوزیشن میں تاج محمد آفریدی ہیں. اور اے این پی نے کہا جی ہم نہیں حصہ لیں گے, یہ ہارس ٹریڈنگ والے معاملات اس میں ہم آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا ہے. ابھی جو آزاد کشمیر میں آپ کے سامنے ہوا, وہاں انٹیلیجنس کی دیکھیں بہت بڑی اور اہم رپورٹ آئی کہ وہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کا مستقبل بالکل کلین سویپ ہو چکا ہے پاکستان اور پنجاب کی طرف. وہاں عوامی ایکشن اور تحریک انصاف, یہ دو جماعتیں نظر آتی, تیسری کوئی جماعت دور دور تک نظر نہیں آ رہی. لیکن حکومت وہاں بنا لی, جیسے پنجاب میں مریم نواز کی یا وفاق میں شہباز شریف کی فارم 47 پہ. اس میں جو مظفر آباد میں مذاکرات کے لیے لوگ تھے یا جنہوں نے ابھی پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ جو اکٹھ ہوتے دیکھا, سارا کو دیکھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ایجنسیاں رپورٹ دے رہی ہیں کہ یہاں سے ان کی سیاست فل سٹاپ لگ چکا ہے. اچھا وہ پچھلے ویلاگ میں صدر کی میں وہ خبر دینا آپ کو بھول گیا تھا. یہ وینزویلا کے صدر ہیں وہ مادورو, اس کی اغوا کرنے کی ذاتی پائلٹ کو خریدنے کی کوشش تھی جو CIA نے کی, اور مادورو کے پائلٹ کو باقاعدہ لاکھوں ڈالرز وہاں امریکہ میں نیشنلٹی وغیرہ وہ جو دیتے ہیں کہ آپ امریکی کنٹرول والے اڈے پہ اتار دیں وہاں جہاز, اور وہاں سے پھر جو ہے وہ رجیم چینج ہو جائے گی. پائلٹ نے ماننے سے انکار کر دیا. وہ ملاقاتیں, ریکارڈنگ, خفیہ پیغام, وہ سارا کچھ آن ریکارڈ ہے. CIA کا بہت بڑا کوورٹ آپریشن تھا, رجیم چینج کا ناکام ہوا, پائلٹ نہیں بکا, وہ جنرل باجوہ نہیں نکلا. جس طرح نواز شریف نے مشرف کا جہاز انڈیا میں اتارنے والا معاملہ تھا, آپ کو پتا ہے وہ جو واردات تھی, پتہ نہیں اب ان دونوں کو ہی پتہ ہوگی, پرویز مشرف والے جہاز کی. اسی طرح وینزویلا کا بھی یہ معاملہ. یہاں تیل کا اصل مسئلہ ہے. وینزویلا کا صدر آپ کو پتہ ہے اس وقت برکس میں بھی چین, روس اور برازیل کے ساتھ مل کے امریکہ کے سامنے کھڑا ہے, ان لوگوں کو متحد کر رہا ہے. تو اس لیے اس کو ایک ولن کے طور پر, لیٹن امریکن ولن قرار دیا جا رہا ہے. کبھی منشیات کے حوالے سے اس میں پوری جنگ کی بھی انہوں نے کوشش ہے. تو طاقت کا وہی کھیل ہے جو رجیم چینج آپریشنز کا, چاہے پاکستان ہو, افغانستان ہو, وینزویلا ہو, یہ جو ان کی پوری واردات ہے. ایک سوڈان میں جو بربریت ہو رہی ہے اس کا میں نے ذکر تو کیا لیکن آنکھیں نہیں چرا سکا, وہ ظلم بیان کرنا لازمی ہے. عرب امارات کی حمایت سے وہاں اور RSF کی ملیشیا ہے. 96 گھنٹوں میں سوڈان میں وہاں نان عرب کمیونٹی, جنہیں عجم کہہ لیں آپ, یہ 3 دن گزرے سیٹلائٹ کے امیجز کے ذریعے وہاں جو قتل و غارت نظر آئی, درختوں پر جو لوگ لٹکے ہوئے, ہزاروں لوگ وہاں بے گناہ ٹریپ کر کے انہیں روکا گیا, باقاعدہ اسپتالوں کو مکمل بند کر دیا گیا, میڈیکل کو ٹیموں کو روک دیا گیا. اور وہاں زکاوا ایک کمیونٹی اور نان عرب لوگ ہیں, ان کے گھروں میں سے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے ایک ایک کر کے, اور عرب امارات وہاں پہ مکمل ڈرونز ہتھیار دے رہے ہیں. یہ کلیش رپورٹس نے پوری رپورٹ جاری کی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. وہاں بھی افشار شہر پہ قبضے کے بعد یہ ہوا ہے, اور پھر لاشوں کو دبا کے اوپر سیسا. مطلب یہ ایسی یقین ہے بربریت اس دور میں, 2.5 لاکھ کے قریب لوگ پھنسے ہوئے ہیں. دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ ذبح خانہ کھلے ہوئے ہیں جگہ جگہ, کس جگہ پہ دیکھا جائے یہ چیزیں. لیکن بتانا ضروری ہوتی ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے آپ کے سامنے رپورٹ رکھنی, اور اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرے, یقین کرے, دنیا پہ بھی کرے, مسلمان غیر مسلمان سب پہ کرے, امن آئے, کوئی سیاست کی باتیں ہوں, لیکن یہ دنیا جان ہی نہیں چھوڑتی, جنگ و جدل سے نکلتے ہی نہیں ہیں لوگ, اقتدار کی ہوس میں, اور رہنا کسی نے بھی نہیں ہے پرماننٹ. فرعون کو دیکھ لیں, شداد کو دیکھ لیں, نمرود کو دیکھ, سارے مارے گئے, سارے ختم ہو گئے, یہ بھی ختم ہو جائیں گے سارے ایسے. رہے نام اللہ کا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.